इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारा जिरगा किसी एक स्पेसिफिक मौजू के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन शायद वो तमाम मौज़ूआत का अहाता करने वाले सबसे बड़े मौजू के लिए ख़ास है। और वो ये कि आम तासुर यही है कि इस वक्त ये मुल्क शायद नॉर्मल तरीके से चल नहीं रहा, ये निज़ाम शायद नॉर्मल तरीके से चल नहीं रहा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए हमारी सियासी क़यादत के पास क्या लाए अमल है या क्या नुस्खा है। वो नुस्खा हम दरियाफ़्त करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिरी बात है, ये बहस तो हुकूमत के बग़ैर नामुकम्मल तस्वर होती है। और हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब ही इस वक्त हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, तर्जुमानी करते हैं। लेकिन हमारे जरगे के साथ आलमिया ये है कि फिरदौस आशिक़ अवान को मना किया गया था। अब शिबली फराज साहब को पता नहीं कि जरगा से रोक दिया गया है शिरकत से, लेकिन वो माजूर हैं जरगा में शिरकत से। तो इसलिए आज के जरगे में हम अपोजिशन के किरदार पे ही फोकस करेंगे कि अपोजिशन की जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो मौजूदा हालात का तशख़ीस किस तरह करती हैं, उनके पास हल क्या है और उस हल के लिए उनके पास लाए अमल क्या है। और मैं मशकूर हूँ कि दो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात ने आज के जरगे में हमें इज़्ज़त बख्शी हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर इत्तलाआत रहे हैं। और दोनों की मेरे दिल में इसलिए कदर है, एक तो आजकल बड़ी हमने सादगी वगैरह की बातें सुनी थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो अमलन एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे, और न हमने कभी उनके आगे पीछे काफ़िले देखे। और आज भी वो इन तकल्लुफ़ात से मुबर्रा है कि जी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं तो स्टूडियो में आए या पैनल के साथ बैठें। और फिर जेल भी जिस बहादुरी के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया। कायरा साहब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम इसलिए शायद कि वो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में से हैं कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह के भी न सिर्फ ये कि उन्होंने इज़्ज़त अपनी बचाई बल्कि बढ़ाई। और उस दौरान मैं बतौर मीडिया पर्सन ये एतराफ़ करता हूँ कि मीडिया इनके साथ और इनकी हुकूमत के साथ जो कुछ करता रहा, उसका अगर आज मेरे ख़्याल में 1% भी कर लें तो मीडिया का वजूद यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। लेकिन इन्होंने और इनकी हुकूमत ने मीडिया के उन सब हरकतों को बर्दाश्त किया। तो बहुत शुक्रिया जी आप सब का। और पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये बताइए कि आपको इस वक्त इस मुल्क का क्राइसिस सिर्फ इस वजह से नज़र आ रहा है कि आप लोगों की पार्टी इक़्तिदार से बाहर है, या क्या नया हुआ है कि ये तासुर आम कर दिया गया है कि जी ये मुल्क चल नहीं रहा? देखिए, हमने तो कभी इक़्तिदार की बात नहीं की। जब ये इलेक्शन हुआ उस वक़्त भी एक मजबूत राय थी कि इलेक्शन मुतनाज़ा है, असम्बली में ना जाया जाए। लेकिन हमने कहा कि जमहूरियत के अमल को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हिस्सा बन जाते हैं। हम असम्बली में आ गए तो हमारी तरफ से कभी इक़्तिदार की बात नहीं हुई। आज जो मुश्किलात हैं, और इस किस्म की मुश्किलात शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं आई कि मईशत भी तबाह हाल है, सियासी निज़ाम भी तबाह हाल है, हुकूमत जो है उसका रवैया ऐसा है कि कम से कम मैंने तो 85 के बाद ऐसी हुकूमत नहीं देखी जो अपोजिशन से हाथ मिलाना भी पसंद ना करे, मुल्की मसाइल मशवरा करना पसंद ना करे, जो उसने पोलराइज कर दिया सिर्फ सियासी निज़ाम को नहीं, सोसाइटी को भी। और आपने वज़ीर-ए-आज़म का रवैया खुद देख लिया। वज़ीर-ए-आज़म वो शख्स होता है जो जोड़ता है, जो बर्दाश्त करता है। तनकीद, अपोजिशन तनकीद करती है, आप बर्दाश्त करते हैं, आप काम से, अपने अमल से उनका जवाब देते हैं। यहाँ आप देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म
آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی وہ بجٹ کی تقریر میں آ کر دھمکیاں دیتا ہے اپوزیشن کو. آپ دھمکیاں نہ دیں, آپ احتساب کریں, ایک نظام موجود ہے. 2 سال میں کسی بھی سیاسی شخصیت پر, کسی حکومت پر کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا, نہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر, نہ ہماری حکومت پر. اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آپ لگائیں, آپ الزام لگائیں, ریکارڈ سارا حکومت کا آپ کے پاس ہے, آپ الزام کیوں نہیں لگاتے؟ کبھی مشیر رکھے ہوئے ہیں, کوئی وزیر رکھے ہوئے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں احتساب ہم کر رہے ہیں, احتساب کے ٹھیکیدار وہ بن گئے. نیب والا کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں تو خود احتساب کرتا ہوں. تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی. اور گورننس کا عالم تو آپ کے سامنے ہے, جس طرح تبدیل کیا جاتا ہے افسروں کو, جو پالیسیز ہیں, جو کرپشن ہے. آپ یقین کریں کہ جو آج حکومت میں کرپشن ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت میں نہیں ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے. بڑے بڑے اسکینڈل موجود ہیں. آج بھی میں نے سنا ہے کہ کے پی کے اندر ایک وزیر جو تھے, وہ ان کا نام وزیر تھا, تھے مشیر, شاید 50 کروڑ پہ سودا کر رہے تھے کوئی کمیشن کا, تو جھگڑا ہو گیا کہ سیلز ٹیکس بھی کمیشن ادا کرنا پڑے گا یا نہیں کا. یہ میں نے سنا ہے, اللہ کرے غلط ہو, کیونکہ یہ چیزیں سیاست دانوں کو, ملک کو بدنام کرتی ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. قمردان قاہرہ صاحب, آپ کی جماعت یا آپ کی قیادت نے ایک تو کسی حد تک سینٹ الیکشن میں بھی اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بھی تعاون کیا, اس کے بعد بھی اسمبلیوں میں بیٹھنے کا جس طرح ان کی قیادت نے تو آپ کی قیادت نے وہ فیصلہ بھی کیا, اور ایک یعنی اس سیٹ اپ کو آپ لوگ ساتھ ساتھ ایک سہارا بھی دے رہے تھے. کیا آپ کی جماعت بھی اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ یہ معاملہ چل نہیں رہا؟ صفی صاحب, میری جماعت حتی المقدور یہ کوشش کرتی رہی اور کرتی رہی ہے, نہ صرف اس گورنمنٹ میں, اس سے پہلے بھی باقی جو بھی گورنمنٹیں آئیں. ایک تو الیکشن اکثر ہم سے چھینے گئے, الیکشنز کے اندر مداخلت ہوئی, اور وہ کچھ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. جنرل اسلم بیگ نے بھی مانا, اور جنرل حمید گل بھی باتیں کرتے کرتے چلے گئے, اور بہت سارے لوگ اور بھی, اور کھلی تاریخ ہے, اب کوئی چھپی ہوئی تاریخ نہیں ہے. پاکستان کے اندر بھی لکھا گیا اور پاکستان کے باہر بھی لکھا گیا کہ کیا کیا تماشے ہم کرتے رہے. المیہ یہ کہ ہم سیکھا کچھ نہیں. ماضی میں جو کچھ کرتے رہے, پھر کچھ حجاب تھے, اب حجاب بھی اتار بیٹھے, اب بے حجابیوں کی طرف آ گئے ہیں. کھل کے جو کچھ ہو رہا ہے سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور پھر مجھے شک ہے کہ ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سوشل میڈیا کے دور میں بھی اگر ہم یہی کریں گے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو, جب پاکستان بنا تھا نا, تو اس کی مینوفیکچرنگ, اس کے کئی سارے پرابلمز تھے. یہ ایک بڑی یونیک سی ریاست تشکیل ہوئی تھی. اس ریاست کا کوئی اتنا پرانا ماضی نہیں تھا. اس ریاست کو بڑی محنت سے آگے چلانا تھا, اور اس محنت کا اور اس ویو فارورڈ کا نقطہ نظر قائد اعظم نے دے دیا تھا ان کے ساتھیوں نے. وہ چیلنجز بھی بتا دیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو بڑا ایک آسان کھیل کھیلتے سمجھتے رہے, اور ہمارے ہاں جو آرگنائزڈ ادارے تھے انہوں نے پہلے دن سے ڈیموکریسی کو, انہوں نے اپنے آپ کو وائسرائے کی جگہ دیکھا, اور سیاست دانوں کو اپنی رعیت کی جگہ دیکھا. یہ ایک المیہ رہا. فاطمہ جناح غدار تھیں, ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے, بے نظیر بھٹو سیکورٹی رسک غدار تھی, پیپلز پارٹی غدار ہے, پتہ نہیں کون وفادار ہے, ہمیں سمجھ نہیں, نواز شریف غدار ہے. یہ جو رویہ ہے طاقت کا, اس رویے سے کیا دنیا کا کوئی ملک ٹھیک ہوا؟ دنیا کی کوئی سوسائٹی ٹھیک ہو پائی؟ آنسر از نو. لیکن اس میں بھی قاہرہ صاحب خود سیاستدان استعمال نہیں ہو سکتے. مثلا جب فاطمہ جناح کو غدار کہا گیا تو کچھ سیاستدان ہوئے, آپ لوگوں کو سیکیورٹی رسک آ گیا تو ان کی لیڈرشپ آپ یہ کام کرتی رہی. آج اگر ان کو یہ کہا جا رہا ہے تو بھی کچھ سیاسی, میں کسی گناہ سے مبرہ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بالکل فرشتے تھے ہم لوگ, تو یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. لیکن میری جتنی غلطی ہے میں نے اس کی ریکٹیفیکیشن کی بھی کوشش کی, اور اپنی غلطی کو اس کے پورے عروج پہ جا کے چیلنج بھی کیا, اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوششیں بھی کی. اور جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے آئین اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ جو اسٹرکچرل فلاز تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن صافی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ آج کی حکومت کو, صرف میں تو نہیں کہہ رہا نا, پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی کہ یہ خراب ہے, یہ الیکشن جعلی ہے, یہ الیکشن مینیجڈ ہے. مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے, اے این پی بھی کہہ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے, حکومت کی اتحادی, کاف لیگ کہہ رہی ہے جو حکومت کی اتحادی ہے, خود حکومت کے اپنے وہ لوگ جو الیکشن لوز کر گئے
وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مینج ہوئے ہیں. تو یہ باقی سب آپ کو کہہ رہے تھے کہ اس اسمبلی میں نہیں بیٹھتے. آپ دونوں بڑی جماعتوں نے فیصلہ کیا اور مجبوراً چھوٹیوں کو میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں. لیکن ایک اور چیز چھوٹی سی ایک بات کر, گورننس کو اگر دیکھتے یہ ہے ان کا آنا, پھر ہے کہ ان کے دعوے جو تھے آج تک جتنے دعوے انہوں نے کیے, جتنے پلانز انہوں نے دیے, ایک پلان گورنمنٹ نہیں بتا سکتی کوئی ایک جس میں کامیابی کی کوئی رمق سامنے آئی ہو. جس چیز پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے وہ قوم کے لیے عذاب بن گیا ہے. وہ ادویات ہیں, وہ چینی ہے, وہ آٹا ہے, وہ تیل ہے, آج وہ KESC ہے. تو میں نے تو پرسوں ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے ایک پروگرام, انہوں نے کہا وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے KESC کا. میں نے کہا یار ہاتھ باندھو, وزیر اعظم صاحب کو نوٹس واپس لے لو, کیونکہ جس چیز پر نوٹس ہوا ہے وہ عذاب ہو گیا. گورننس کیا ہے؟ لوگوں کو ریلیف ملا, کوئی اکانومی میں بہتری آئی ہے, شاید صاحب نے تفصیل بیان کر دی. کوئی اکانومی میں بہتری نہیں ہے, کوئی سوسائٹی میں بہتری نہیں ہے. اور آپ ایک خاص, اب ان کا پرابلم کیا ہے, اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہلے ان کے پرابلم کو دیکھنا پڑے گا. ان کا پرابلم یہ ہے, ان کے اندر وہ جیل جو ہوتا ہے نا, مسلم لیگ کا اپنا ایک ماضی ہے, ان کی اپنی ایک جماعت کا سٹرکچر ہے, میری اپنی جماعت کا ایک سٹرکچر ہے, لوگ آتے بھی رہتے ہیں, لیکن میجورٹی میں وہی لوگ ہیں جو پرانے اس نظریے کے ساتھ چلے تھے, اور ان کے اندر ایک آپس میں رشتہ ہے. اس جماعت کے لوگوں کو 6 مہینے پہلے, کوئی 4 مہینے پہلے, کوئی 2 مہینے پہلے, کوئی الیکشن سے 2 دن پہلے پکڑ کے اکٹھے کر دیے گئے. اور عمران خان صاحب کا سٹائل مکمل طور پہ ڈیموکریسی کا ہے نہیں, کسی نیشنل سٹیٹ کو وہ مانتے نہیں. ان کا تصور ٹوٹل ایک فاشسٹ کا ہے. یہ فاشسٹ حکومت ہے اور فاشزم پہ بلیو کرتا ہے, ناٹ ڈیموکریسی. اور فاشزم کا المیہ صافی صاحب یہ ہوتا ہے, ہم سارے روز گلا کرتے ہیں. ابھی بھی شاہد صاحب نے کہا, میں مانتا ہوں اس بات کو, کہ خان صاحب جو ہیں ان کو سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کا اور کچھ نہیں, ان کے لوگوں کا بھی, اور پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا, سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا. فاشزم کا کمال یہ ہوتا ہے, اس کی بڑی لڑائی یہ ہوتی ہے صافی صاحب, کہ وہ عمل پہ نہیں, پروپیگنڈا پہ یقین رکھتا ہے, اور اس کو دشمن چاہیے ہوتا ہے. اچھا, سب سے بڑا اس کے خلاف وہی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس نسخہ کیا ہے اور نون لیگ کے پاس نسخہ کیا ہے, ناظرین یہ جانیں گے آج کے مہمانوں سے, لیکن ایک وقفے کے بعد. یہ شاید خاقانہ بھائی صاحب آپ نے بھی لفظ استعمال کیا, انہوں نے بھی استعمال کیا کہ جی حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ ایسا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے. اپوزیشن اس ملک میں ہے کہاں؟ یعنی اگر ہم کہیں تو مسلم لیگ نون کی کون سی ادا, خصوصاً شہباز شریف صاحب جو آپ کے صدر ہیں, کون سی ادا اپوزیشن والی رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ ہر ایک کا اپنا اس پہ خیال ہوتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت میں حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اپوزیشن کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ملک کو دونوں کو مل کر چلانا پڑتا ہے. آج جو کیفیت ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو نہ سمجھ سکی ہے, نہ اس کی بات کا جواب دے سکی ہے, نہ اس کو ساتھ ملا کر چل سکی ہے. بڑے چیلنجز آئے, آپ یہ کشمیر کا ایشو آیا, اکانومی کا چیلنج ہے, اب یہ کووڈ کا چیلنج ہے. کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی اپوزیشن اور حکومت کی. اور آج اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں وہ ووٹوں کے لحاظ سے حکومت سے زیادہ ووٹیں لے کر آئی ہوئی ہے, ممبر بھی تقریباً تھوڑا سا فرق موجود ہے. تو آپ اپوزیشن پہ تنقید, اور یہ پہلا موقع میں نے دیکھا ہے سیاست میں کہ آپ سب حضرات اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن ٹھیک نہیں کر رہے. نہیں, ہمارا تو پہلا اخلاقی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو آپ لوگ جینون مانتے نہیں, آپ کہتے کہ الیکشن مینجڈ تھا, تو پھر اس اسمبلی میں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور یہ اس کا جواب کچھ قائرہ صاحب نے دیا, ہم ہمیشہ دیتے آئے ہیں کہ ہم ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے اس اسمبلی میں آئے کہ جمہوریت ہی ڈیریل ہو جائے. ہم نہیں چاہتے تھے, اور یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی متفقہ فیصلہ تھا جس نے اس کو کیری کیا, ورنہ وہاں پر ایک بڑا سخت بیانیہ تھا کہ مت اسمبلی میں جائیں, اور 2-3 دن بحث ہوتی رہی. اب معاملہ اسمبلی کو چلانے کا ہے. حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی نہیں چلے گی, اسمبلی نہیں چلتی. آج بھی آپ دیکھ لیں, کوئی کام کی بات اس اسمبلی میں نہ ڈسکس ہو سکی ہے. اپوزیشن معاملے کو اٹھاتی ہے, تقریر کرتی ہے, وہاں سے 2 وفاقی وزراء اٹھ کر گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ کوئی ایشو دیکھ لیں, وہی وزیر ہیں, وہی باتیں ہیں, تو کیسے چلے گا معاملہ؟ یہ تو نہ چلنے والی باتیں. لیکن یہ جو لوگ اپوزیشن کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ کا عام تاثر یہی ہے
کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی سیاست کا محور بھی اپنی لیڈرشپ کی کیسز ہوتے ہیں، ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی کے تحت اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو اپوزیشن کا رویہ فرینڈلی ہو جاتا ہے، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی، اور اگر ان پہ کوئی سختی آتی ہے تو وہ پھر ہارش ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے کی، فزیکلی دبانے کی کوشش کی گئی ہے، نیب کو استعمال کیا گیا، دوسرے اداروں کو استعمال کیا گیا، کیس بنے۔ آج تک آپ دیکھ لیں، آصف زرداری صاحب پہ کیس بنے ہیں، نواز شریف صاحب پہ کیس بنے ہیں، ان کیسز کی حقیقت دیکھ لیں، کسی کیس کا تعلق اس 10 سال کی حکومت سے نہیں ہے۔ ہر ایشو پر کمیشن یہاں بنتے ہیں، کمیشن کی رپورٹیں دیکھ، ڈیٹ کی جی بڑا ڈیٹ ہو گیا، یہ کمیشن بنا دے، اب رپورٹ آئی دبا کر بیٹھ گئے۔ چینی کا کمیشن بنا، اس میں جو اصل مقصد تھا کمیشن، اس کے بارے میں ایک بات ہی نہیں ہے کمیشن کی، کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی، کس نے کی، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج حکومت نہیں چل رہی، اور حکومت صرف جھوٹ بول کر، دوسروں کو پر الزام لگا کر، گالی گلوچ کر کے وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس طرح حکومتوں کا وقت نہیں گزرتا، اپوزیشن کا وقت گزر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی گالی گلوچ شروع کر دیں، جوتے مارنے شروع کر دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ رویہ مناسب نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کے لیے۔ کم از کم ایک اپوزیشن جو با مقصد ہو۔ ہم نے ہر ایشو اسمبلی میں اٹھایا، باہر بھی اٹھایا ہے، آپ کے پروگرامز بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی اٹھاتے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک حکومت ہے جو اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، جو صرف اپوزیشن کی آواز دبانے میں مصروف ہے۔ خیر صاحب چلے ٹھیک ہے، ادھر تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتی، حکومت نے ایک دو وزراء کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ ماحول خراب کرنے کے لیے وہ گالم گلوچ کرے، تاکہ وہ ماحول ہی نہ بنے کہ جس میں آپ لوگ بیٹھ سکیں۔ لیکن اپوزیشن تو آپس میں بھی نہیں بیٹھ رہی نا۔ اپوزیشن اس دوران پہلے تو یہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ نہ اس کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے، لیکن اپوزیشن تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کبھی اکٹھے بیٹھ کے اس حکومت سے متعلق یا متبادل سے متعلق یا ملک کے مسائل سے متعلق ایک متفقہ بیانیہ سامنے لا سکی ہے؟ اس میں کبھی مولانا صاحب وہ کرتے ہیں تو زرداری صاحب بھاگ جاتے ہیں، زرداری صاحب کرتے ہیں تو نون لیگ بھاگ جاتی ہے، اور ہر ایک جو ہے الگ الگ انہوں نے اپنی دکان سجا رکھی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کی غلطی نہیں ہے؟ سوی صاحب ایک تو گزارش یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس حکومت کا مقصد اسمبلی کے ذریعے چلنا نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو اپنی طاقت نہیں سمجھتے، وہ اس کو انہوں نے ایک نومیریکل نمبر کے طور پہ استعمال کیا ہے، سمبلزم کے طور پہ، وہ طاقت کہیں اور سے ڈرائیو کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ اور یہ فاشزم بالکل پکا فاشزم ہے، اس میں اسمبلی غیر معتبر ہوگی، میڈیا پہ قدغن ہوگی، اپوزیشن دشمن جاں ہوگی، ان کے خلاف سازشیں ہوں گی، ملک کے اندر کارٹلز اور مافیاؤں کی حکومت ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور آپ صرف لوگوں کو خواب دکھاتے رہیں گے، لوگوں کو اچھے ہم بڑی قوم ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، بڑے اعلیٰ اصولوں والے ہیں، ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، یعنی اپنی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اس اصول کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے۔ اس حکومت میں وزیر اعظم صاحب کیبنٹ کی میٹنگیں کم کرتے ہیں، حکومت کا تو اور ہو گیا اسپوکس پرسنز کی اور زیادہ کرتے ہیں۔ میں اس پہ آنے لگا ہوں۔ ہاں، اسپوکس پرسنز کی میٹنگیں زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ کام اسپوکس پرسنز کا ہے، وزیروں کا ہے نہیں، انہوں نے ڈیلیوری تو دینی ہی نہیں ہے، ہر چیز میں فیل ہوئے۔ اب رہی بات اپوزیشن کی، صافی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اپوزیشن کا کام ہے اسمبلیوں کے اندر، وہ صوبائی ہے یا قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، ان اسمبلیوں یا سینٹ کے اندر، پارلیمان کے اندر انہوں نے مختلف ایشوز اٹھانے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر کے اس کا غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ کوئی ایک اجلاس ایسا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں اپوزیشن نے قومی ایشوز کو، وہ چینی ہے، وہ آٹا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عدم حکومت ہے، جو فیڈریشن کے خلاف کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہے، کوئی ایک دن، کوئی ایک اجلاس؟ ہاں، رہی بات جب روز اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف کیس ہو رہے ہوں، مسلم لیگ کے 10 بندوں کے کیس ہے، پیپلز پارٹی کے 10 بندوں کے کیس، آج بھی ہمارے خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ایک 2003 کا کیس تھا جو ڈیسائیڈ ہو چکا، آج تک ان کے خلاف ریفرنس نہیں چل رہا، بندہ جیل میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح لیکن ہمیں کوئی ایک اجلاس یہ بھی تو نہیں دکھا سکتے کہ جس میں
زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب، میں اسفندیار صاحب بیٹھ کے میں بتاتا ہوں کوئی ایک ہی بیانیہ اور ایک ہی لائے عمل میں دیا؟ سر اس پہ بھی آ جاتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ آپ کے جس بندے نے اٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف بات کی اس کو پکڑ لے، اور وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ کل سلیم صافی صاحب آپ کی باری آ گئی ہے، پرسوں قمر زمان کہہ رہا کو بالکل نیب والے پکڑ لیں گے، اس کے اگلے دن شاید خاقان کی باری آ رہی ہے. جب وزیر کہہ رہے ہو، پریڈکشنز کر رہے ہوں، اور وہ پریڈکشنز درست ثابت ہو، نوسٹراڈامس بنے ہوئے ہوں، تو وہ پوری ثابت ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا راہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کیڈرز کو، اپنی قیادت کو آپ کیوں نہ ان کے لیے ایجیٹیٹ کریں؟ ان اسمبلیوں میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ رہی بات کہ ہم نے اکٹھے ہو کے کیا کیا، پہلی بات صافی صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے من حیث اپوزیشن الیکشن نہیں لڑے تھے. ہم نے اپنی اپنی جماعتوں میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے، ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، ہمارا اپنا مینڈیٹ ہے. اور وہ جو الیکشن لڑے گئے تھے، ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ لوگ ووٹ جیسے بھی چھینا گیا، بنایا گیا، اس کو الگ بحث ہے. ہمارا مینیفیسٹو ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہمارا ماضی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑا تلخ رہا ہے، لیکن پھر ہم نے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ پہ آ گئے تھے، جس کو خان صاحب مکمکہ کہتے ہیں. وہ ان کو مکمکہ کہیں گے اس لیے کہ ان کو اپنے مخالف کو دشمن سمجھنا ہے، اور اپنے خلاف ہونے والی ہر عمل کو، ہاں میری اپنی نالائکی ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خلاف صافی صاحب کی سازش ہے. کون سا ایشو ہے؟ اپوزیشن اے پی سیز کی، کام تو حکومت کا تھا. مولانا نے اپوزیشن اے پی سی کی، پیپلز پارٹی نے اے پی سی کی، شہباز صاحب نے اے پی سی کی. ان اے پی سیز میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قومی ایشوز کو چھیڑا. اگر ہم نیب کی بات کر رہے ہیں صافی صاحب، اور نیب اس ملک کے اندر گورننس نہیں ہونے دے رہی، سیاسی جماعتوں کا سیاسی عمل کو نہیں چلنے دے رہی، اپوزیشن کو اپنا رول ادا نہیں کرنے دے رہی، اگر میڈیا کو اپنا رول، آج میر شکیل کو پکڑ کے بٹھایا، وہ کیا ہوا؟ میں آپ کو کیا کہوں؟ میں میڈیا کو، آپ جنگ والوں کو یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ اب آپ کو سمجھ آئی کیا ہوتا ہے. کل جب ہم پکڑے جاتے تھے اور ہمیں اندر ڈال دیتے تھے بغیر کیسوں کے، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر موقع پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ ایک لحاظ کے ساتھ ذرا کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کو پکڑ کے مطلب اندر ڈالا ہوا ہے اور کوئی کیس نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. سوال یہ ہے آگے کیسے؟ اپوزیشن آج بھی یہ کوشش کر رہی ہے، ابھی بھی اپوزیشن نے، مولانا نے ایک اے پی سی کی ہے، ہم اے پی سی کی کوشش کر رہے تھے، شہباز صاحب بیمار ہو گئے. اب لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن کو یقیناً اس میٹنگ کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک تھا کہ جی ورچوئل میٹنگز کر لیں، بہتر یہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس کے اتنے رواج نہیں ہوئے، تو کوشش یہ تھی کہ ورچوئل کی بجائے اگر فزیکل میٹنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے. وہ بہتر ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی اپوزیشن بیٹھے گی، لیکن سوال یہ ہے اپوزیشن تو بیٹھے گی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. اس ملک کے اندر اس سے پہلے ہم نے گھر بھیجنے کی بات نہیں کی. آج اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کا ایجنڈا بھی رکھو. یہ اب سب اپوزیشن کہہ رہی ہے آلموسٹ. اچھا، لیکن شاید خان بھائی صاحب کیا اسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں، سوری ٹو کٹ، پر اسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کام خان صاحب نے دھرنا دے کے کیا، اس کو آپ نے بھی برا کہا، ہم نے بھی برا کہا. جو انہوں نے اسمبلی کے اندر ماحول کھڑا کیا، ہم سے بھی غلطیاں ماضی میں ہوئی، ہم نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، لیکن ہم نے سیکھ لیا. اب خان صاحب والا عمل تو نہیں کر سکتے. نہیں، وہ تو قطعاً آپ لوگ نہ کریں، خدا نہ کریں ہم آپ کو کبھی وہ مشورہ دیں. لیکن میں شاید صاحب، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو مکمکہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ایک یہ کہ آپ کی لیڈرشپ بھی یہ جس طرح باہر گئی، مریم بی بی جس طرح خاموش ہے، شہباز شریف صاحب جس طرح شریف بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی کسی مکمکہ کا نتیجہ ہے. اور یہ حقیقت کیا نہیں ہے کہ خود آپ کی لیڈرشپ بھی اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی طرح ان کے متبادل بن جائیں، اس لیے کچھ عوام میں نہیں آ رہے؟ نہیں، ایسی دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا، سیاست سے نکالا، جیل میں ڈالا. یہ اب بیمار ہیں، علاج کرانے گئے ہیں. اس جماعت کے روح عوام وہی ہیں. ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑتا ہے. یہ لوگوں، قدرت کی طرف سے لوگوں کے دل میں ایک بات ڈال دی گئی ہے. مریم بی بی نے اوپنلی کہہ دیا ہے، میں جب پارٹی کو میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں. ان پارلیمان میں نہیں ہے، حکومت میں نہیں رہی، پارٹی موجود ہے، پارٹی بات کرتی ہے. آپ کا شکوہ جائز ہے کہ شہباز صاحب وہ وقت نہیں دے سکے قومی اسمبلی کو جو ان کو دینا چاہیے تھا، لیکن ان کے معاملات بھی اب دیکھ لیں. پہلے جیل میں ڈالا، 6-7 مہینے جیل میں رہے. وہ کینسر سروائیور ہیں، وہاں سے آئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر جانا پڑا، باہر گئے، 4 مہینے رہے. جب پتہ چلا کہ اب نہیں آنے کا موقع ملے گا تو آخری فلائٹ پر پاکستان آ گئے. یہاں آ کر اپنا رول ادا کیا. اب وہ کووڈ کا ایشو ہے تو، لیکن ان کی جماعت کام کر رہی ہے، جماعت ایشوز ریز کر رہی ہے.
رابطہ ان کا دوسری جماعتوں سے بھی رہتا ہے. اور یہ بات قاہرہ صاحب نے کر دی ہے کہ ہمارا ایک فطری اختلاف ہے آپس میں. ہم نے کل بھی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے, لیکن آج ہم اس ملک کے معاملات کے لیے, پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. اور وہ اے پی سی کی صورت میں کوشش ہوتی ہے, یہ میٹنگز بائیلیٹرل بھی ہوتی ہیں اے پی سی صورت میں, کہ ایک متفقہ لائے عمل ہو جس سے پاکستان کے عوام کو. لیکن کہتے ہیں کہ وہ متفقہ لائے عمل اس لیے نہیں بن رہی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے حوالے سے ایک لحاظ سے امید سے ہیں کہ جی شاید ہم پھر اسی طرح لاڈلے بن جائے جس طرح کسی زمانے میں تھے, عمران خان کو ریپلیس کرے. ان کی قیادت اپنی جگہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, اور شاید کچھ اور لوگ اپنی جگہ پہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سلیم صاحب, ہم بھی بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے. آج شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ لاڈلا بننے کو تیار کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے وضوح سے کہہ دیتا ہوں. آج جو ملک کے حالات ہیں, یعنی وہ جو پرانا طریقہ ہوتا تھا, لگتا تو یہی ہے کہ جنگ لاڈلا بننے کے لیے ہے. کوئی لاڈلا بننے کو تیار نہیں ہے. آج ملک کے مسائل جو ہیں, ترجیح ملک کے مسائل کو ہے. میں نے پہلے کہا یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہماری اے پی سی کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے. وہ لاڈلے والی بات اب پرانی ہو گئی. لاڈلوں کو نہ پہلے کچھ ملا ہے نہ اب کچھ ملے گا. اس لیے ہم نے سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے. مستقبل میں بات جمہوریت کی اور آئین کی ہوگی. اس کے بغیر یہ اب واضح ہے کہ ملک نہیں چلے گا. اچھا ناظرین, ایک مختصر سی بریک, اور اس کے بعد یہ کہ اگر لاڈلا کوئی بننا بھی نہیں تو پھر یہ کہ اپوزیشن کے بعد اس وقت فارمولہ کیا ہے؟ ری الیکشن, ان ہاؤس چینج, سٹیٹس کو, قومی حکومت یا کچھ اور؟ یہی جانیں گے آج کے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور جناب قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ ری الیکشن, ان ہاؤس چینج, سٹیٹس کو, قومی حکومت, کیا؟ صافی صاحب, ایک تو آپ کی یہ جو آبزرویشن اور میڈیا ہم پہ جو ایک شک کر رہا ہے نا, آپ کا شک کسی حد تک حق بجانب ہے کہ لاڈلے کی کوششیں ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہی. میں بھی اس بات کو تسلی صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی لاڈلا نہیں بننے کی کوشش کر رہا, نہ کوئی خواہش ہے. لیکن یہ بات نہیں, کنسیشنز کی اور بات. پہلی بات یہ ہے کہ کنسیشنز ہمیں عدالتوں نے دیے ہیں, بیلیں دی ہیں. کیا کیا ہے؟ ان کو بھی بیل ملی, باقیوں کو بھی بیلیں ملی. میاں صاحب کو بھی عدالت نے باہر بھیجا تھا. سو عدالتوں سے اگر تو انہوں نے لے کے دی ہیں تو عدالتیں اپنا سوچ لیں وہ کہاں بیٹھی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا کنڈکٹ ہے اس وقت ساری جماعتوں کا, اس سے لوگوں کو بہرحال یہ گمان گزرے گا, اور ہمیں اس گمان کو ایڈریس کرنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کی اور خاص طور پہ اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس شائبے کو, اس شک کو ایڈریس کریں کہ ہم کوئی لاڈلا بننے کی کوشش میں نہیں ہیں. ہم سیریسلی اس ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں, اور اس ملک کے مسائل کا حل سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا آپ کہیں گے اکانومی ہے, یہ کہیں گے فیڈریشن ہے, میں کہوں گا آئین ہے, کوئی اور کہے گا. میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم تو خود حکومت ہے, عمران خان ہے. ٹھیک, فیصلے تو وہاں سے ہونے ہیں نا. جب تک وہ بیٹھے ہیں اور وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں, وہ فیصلے کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فاشزم کے تحت جس میں تقسیم ہے, نفرت ہے, ان کو فاشزم میں خاص اصول یہ ہے کہ آپ کو دشمن چاہیے. ہر اپوزیشن کا بندہ برا ہے, خراب ہے, ملک دشمن ہے, اور میرا دشمن ہے, سازشی ہے. تو وہی سوال یہ تھیوری بیچ رہے ہیں. چلے یہ میں نے مان لیا. اب جو میں آپ کے اپوزیشن کو یہ سوچنا ہوگا, میری جماعت کو بھی, ان کو بھی. دو بڑی جماعتیں ہیں, بڑی ذمہ داری ہماری ہے. میں اوپنلی کہوں گا ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمیں قوم کو رہنمائی دینی ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر کیسز ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں, وہ کیسز اپنی جگہ, گورنمنٹ ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے, ہر وقت ماضی میں کھڑی ہے وہ. لیکن ہمیں مستقبل کی راہ دیکھنی ہوگی. صافی صاحب, اگلے مجھے سالوں آدھی میں رہنمائی ہم تو آپ دے irrelevant ہو رہے ہیں. مجھے آدھی رہنمائی تو آپ دے رہے ہیں, صرف سیاستدان نہیں, مجھے آدھی رہنمائی تو میں آپ اس دے پہ رہے ہیں اگر مجھے موقع دیں میں اس پہ ختم کر کہ دوں. آپ یہ حکومت جو ہے نہیں چل سکتی, اس نے ملک کو نقصان پہنچایا, اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہی لب لباب ہے آپ کی گفتگو کا.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے کہ اس حکومت کو آپ کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صاحب ایک تو یہ ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس حکومت کو ختم کر لوں، نہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ میں اکیلا کھڑے ہو کے اس کے خلاف نعرے ماروں. ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی، پہلے تو ہم نے گورنمنٹ کو کوشش کی کہ ٹھیک ہے جیسے بھی آئے ہو ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ چلو، نہیں چلے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی قیادت اکٹھی بیٹھے، ہمیں اپنے اپنے جو نیرو ہمارے انٹرسٹ ہے نا، پولیٹیکل انٹرسٹ، اس سے ہمیں اوپر اٹھنا پڑے گا سب کو. اگر اس سے اوپر اٹھ کے ہم قوم کو رہنمائی فراہم کر سکیں گے، اس حکومت کے جانے کا کوئی رستہ نکال سکیں گے، وے فارورڈ تلاش کر سکیں گے، سارے اکٹھے بیٹھ کے. ایک جماعت اپنا سوچے، دوسرا اپنا سوچے، میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ اپنا نیریٹو، اگر مجھے تھوڑا بہت پتہ بھی ہو اپنی جماعت کا، میں وہ بیان کروں، شاید سب اپنا بیان کریں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. ہماری قیادتوں کو اکٹھے بیٹھنا ہے، اے پی سی میں بیٹھنا ہے، وہاں بیٹھ کے یہ فیصلے کریں. اور اگر ہم نے فیصلے کیے تو شاید ہم ملک کو، شاید میں کہہ رہا ہوں، لیکن شاید ہم اس لوگ کرائسس کہتے کو تھے ایڈریس کہ کر جی پائیں. 5 سال پورے ادروائز شاید یہ بھی نہیں ہوگا. 5 سال پورے ہونے چاہیے، مدت پوری کرنی چاہیے. تو جب اپنی حکومتوں کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے تھے تو یہ حکومت اپنی مدت کیوں پوری نہ کریں؟ سلیم صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جس طرح بنائی گئی ہے اور چلائی جا رہی ہے، کوئی کرائسس ایک ایسا ہے جو اس حکومت نے ایڈریس کیا ہے، اس کو لانے والوں نے ایڈریس کیا ہے. آج سارا ملک سراپا احتجاج ہے، پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے. سیاسی جماعتیں، صرف ہم نہیں، اپوزیشن نہیں، گورنمنٹ کی جماعت، وہ بھی ایک اگر سیاسی جماعت اپنے آپ کو گنتے ہیں تو وہ بھی ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کے اداروں کو، ہماری ایجنسیز کو بھی سوچنا ہوگا کہ ماضی کے چیزوں سے، اپنے عملوں سے آج بھی اگر ہم سبق نہیں سیکھ رہے اور آج بھی ہم کریکٹ رستہ اختیار نہیں کر رہے، وہ رستہ جو دنیا کا رستہ رہا، جس پہ چل کے دنیا نے اپنے نظام درست کیے، تو کیا ہم پاکستان کو بہتر کر رہے ہیں؟ ماضی میں جتنی انٹرونشنز ہوئیں اس نے پاکستان کو مستحکم کیا ہے، یا ماضی والے احمق تھے، آج میں بیٹھا ہوں آ کے میں بڑا لائق ہوں، میں چیزیں ٹھیک کر لوں گا؟ کیسے ہو آپ کی سکتا ہے؟ جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایک اس حکومت کو مدت پوری نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم بھی، یہ بھی، تمام لوگ جو جمہوریت پسند ہوتے ہیں ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ حکومتیں اپنی ٹرم پوری کریں. لیکن اگر حکومت ٹرم پوری نہ کرنا چاہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ حکومت میں تھے، ہم نے تنقید کی، ان کی پالیسی پہ تنقید کی، لیکن جس دن انہوں نے حکومت لی اور جس دن چھوڑی، بہتری آئی. یعنی اس 5 سال کے عرصے میں بہت اونچ نیچ بھی آئی، ہماری تنقید بھی برقرار رہی، لیکن حکومت چلتی نظر آتی تھی. شاید اتنی نہیں تھی کہ ہم مطمئن ہوتے، لیکن حکومت چلی. ہماری حکومت آئی، بہت سے مشکلات آئے، اونچ نیچ آئی، لیکن ہم بہت بہتر ملک کو چھوڑ کر گئے. اب اس حکومت کا کام تھا کہ اس وہاں سے لے کر اس کو آگے مزید ترقی دیتی. آج تو پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ترقی رک گئی ہے، سی پیک رک گیا ہے، قرضے جتنے لیے، یعنی ہر معاملے میں خرابی ہو گئی ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو 20 مہینے یا 22 مہینے میں ہوا، کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی 5 سال تک قائم رہے؟ تو آج ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ملک کے اندر تبدیلی لائیں، لیکن تبدیلی جمہوری عمل کے اندر رہتے ہوئے اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہو. یہ ایک بڑا مشکل چیلنج ہے، کیونکہ یعنی مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہیں کہ اب حکومت تبدیل کرنے کے سوا کوئی رستہ نہیں بچا ہے. جی بالکل، یہ ہماری شاید متفقہ رائے ہے، میں ان کے لیے نہیں بول سکتا کہ اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان کے لیے بھاری ہے. اچھا، تو آپ لوگ حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ صرف ان ہاؤس تبدیلی یا کہ پوری پارلیمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف ہم نہیں چاہتے، سارا پاکستان چاہتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا سروے دفتر میں کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں حکومت سے جان چھڑائیں، اور آپ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ حکومت سے جان نہیں چھڑا رہے. اب آپ تبدیلی کیسے آئے گی، یہ آپ کا سوال ہے. جب بھی ایسے معاملات ہوں، ایک حل ہوتا ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں، لیکن وہ کیسے ہوں گے؟ اس کا ان ہاؤس ہی چینج ہوگا، کہ جمہوری عمل تو ان ہاؤس چینج کی بات کرتا ہے، ورنہ اگر عوام سڑکوں پر آ گئے تو انارکی ہی وہاں سے ہوگی. ہم عوام کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں، یہ ہماری کیپیسٹی ہے. کوشش آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ اور جلوس کر کے دکھا دیا. لیکن جو آئین کا نظام ہے تبدیلی کا، جو کہ ہم نے ان کے خلاف آزمایا 1989 میں، وہ
रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते, कि उसके अंदर एक बड़ा फिजिकल एक फ्लॉ है, एक खराबी है कि आप उसको तोड़ नहीं पहुंचा सकते। अब तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली इन हाउस ही आएगी, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि हुकूमत मेजॉरिटी खो चुकी है। अच्छा, इन हाउस अलहदा हो जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। इन हाउस तब्दीली मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और उसमें आप लोग ताउन करेंगे? सर इन हाउस नहीं, देखें इन हाउस तब्दीली का ये मकसद नहीं है कि पीटीआई वाले कोई लोग टूट जाएं, हम उनके साथ मिलकर कोई पीटीआई के नया बंदा बना दें। तब्दीली आएगी, हुकूमत गिरेगी, हुकूमत की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। ये मेरी पेशन गोई समझें, जो भी आप बात समझें। हुकूमत आज भी अक्सरियत हो चुकी है, कल इसको इससे भी बड़े चैलेंज, क्योंकि इत्तेहादी छोड़ जाएंगे। हो सकता है अपनी जमात के लोग भी छोड़ जाएं, लेकिन इत्तेहादी बिल्कुल छोड़ जाएंगे। इत्तेहादी आज अपने वोटर को फेस नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि कल इलेक्शन में हम जाएंगे, इमरान खान की सारी खराबियों का मलबा हम पर गिरेगा, हम ये सियासत नहीं चाहते। वो अलहदा होंगे, उसके बाद क्या असेंबली टूटती है। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस हुकूमत को गिरना चाहिए। फिर आप ये भी कहते हैं कि इन हाउस वो तब्दीली आएगी, तो मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है? मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली में ताउन करेगी? मुस्लिम लीग नून री इलेक्शन चाहती है? मुस्लिम लीग नून कौमी हुकूमत चाहती है? क्या चाहती है? लेकिन अब मुझसे ख्वाहिशात के इजहार का जिक्र करेंगे, और ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है। मैं हर जमूत जब सियासत में आ जाए तो एक ही हल होता है, इलेक्शन। हमेशा ये सबसे बेहतरीन हल है। लेकिन मुझे खदशा, बल्कि ये यकीन है कि आज के जो गैर मामूली कैफियत है हमारे मुल्क की, मईशत की, दूसरे गवर्नेंस के मामलात की, और जो हमारा स्ट्रक्चर है हुकूमत के चलने का, इलेक्शन आपको उसका जवाब नहीं देगा। इलेक्शन अवाम के चुनाव को मौका तो दे देगा। जब इलेक्शन नहीं देगा तो इन हाउस तो बिल्कुल नहीं देगा। नहीं, इन हाउस भी नहीं दे सकता। आपको जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हैं कि इख्तियार किसके पास है, जिम्मेदारी किसकी है, ताकत कहाँ पर है, इसका एक रीबैलेंस चाहिए। इसके बगैर आप बिफोर इलेक्शन के बाद तो मुमकिन नहीं है। खैर साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? इन हाउस तब्दीली, या उसमें उस अमल का हिस्सा बनेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, री इलेक्शन, कुछ और? सावी साहब, मेरी ख्वाहिश अपनी जगह। एक छोटी सी गुजारिश ये है कि 2008 में हम आए, 2013 में ये आए, 2018 में खान साहब आए। 2008 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, चैलेंजेस क्या थे, अंदरूनी क्या थे, बैरूनी क्या थे, 2013 में इकोनॉमी कहाँ थी, 2018 में स्टेबल पाकिस्तान कब था। आज अगर ये गवर्नमेंट 2018 वाले पाकिस्तान को नहीं चला पाई, तो जो अगले बड़े चैलेंजेस आफ्टर कोरोना आ रहे हैं, तो हो नहीं चला सकते। हमारी ख्वाहिश अब सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं। पहला काम यह है कि जैसे भी भले चंगे जैसे इलेक्शन हुए और पार्लियामेंट खड़ी है, एक मौका आपको पार्लियामेंट को देना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर से ये ज़रूरी नहीं होता कि हर हुकूमत अपनी मदद पूरी करे। ये हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर इनके इत्तेहादी इनको छोड़ जाते हैं, ये गिर जाएगी। और ये इत्तेहादी इमरान खान आप भी समझते हैं कि इन हाउस पहला स्टेप? नहीं, मैं छोटा सा गुजारिश करता, इमरान खान साहब के इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादियों ने तो बता दिया, एक छोड़ गए, दूसरों ने अपना खाना अलग कर लिया। उन्होंने कहा जी वोट डालेंगे, खान साहब के खाने में नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? क्या आप समझते हैं या कोई पाकिस्तान का बंदा समझता है कि ये क्या चाहती है? इन हाउस चेंज। लेकिन पहला काम तो इन हाउस, इस हाउस को मौका मिलना चाहिए कि इस हाउस से एक नई हुकूमत तश्कील पा सके। सियासी जमातों का ये चैलेंज है कि ये आपस में, माजी में हम इकट्ठे हुए ना जी, कुछ अरसे के लिए हुए, हम काफ लीग के साथ भी हुए। यानी दोनों ये कहते हैं कि भाई आगाज इन हाउस से होना है। एक बड़ी तब्दीली के लिए पहला मौका इस सिस्टम को मिलना चाहिए, सिस्टम के अंदर रहते हुए। दूसरा मौका फिर इलेक्शन खत्म है, दूसरा मौका इलेक्शन है। तीसरा मौका और आखिरी ये है कि अगर इलेक्शन करा के भी इसी तरह के मैनेज्ड इलेक्शन कराने हैं, और कराने वालों को अगर उन्होंने नहीं सीखना, तो फिर इलेक्शन। बहुत शुक्रिया जनाब कमर जमान कायरे साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन, काम से मुतालिक अपनी राय से आगाह करें। आज के मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज के जरगे से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।